नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बत क़ल्बी अला दीनिक आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत अल बकरा की आयत नंबर 79 का आगाज़ करेंगे, इस नियत के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे हमारे लिए पढ़ना, इस पर अमल करना और अमल के साथ इसे दूसरों तक पहुंचाना आसान कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को, मेहनतों को हमसे कबूल फरमाए और इस काम को हमारे लिए, हमारी आखिरत के लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दें। आमीन। अपने लेसन का आगाज़ करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा तज़किया कर लेंगे हम पिछली आयत का, ताकि इस आने वाली आयत में हमारे लिए चीज़ों को समझना, आयत को समझना और उस पर गौर व फिक्र करना आसान हो इंशाअल्लाह। पीछे हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 78 में फरमाया था कि और बाज़ इनमें अनपढ़ हैं जो अपने बातिल ख्यालात के सिवा जो क्या करते हैं, यानी कि किताब से वाकिफ़ ही नहीं है और इसमें से जो हैं वो चेंजिंग कर देते हैं। वहाँ पर हमने एक लफ्ज़ भी देखा था, उम्मी, यानी कि वो इंसान जिसने सिर्फ माँ से इल्म सीखा था, और हमने इस पे वहाँ पर तफसीली बात भी की थी। कुछ वहाँ पर बात हुई थी माँ के फ़राइज़ को लेके, कुछ इसमें बात हुई थी कि क्या हमारी उम्मत उम्मी है या इल्म से जुड़ी हुई है। आज के लेसन में हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए कौन से गौर व फिक्र के जो पॉइंट्स हैं वो हमें दे रहे हैं, जिस पर हमने गौर व फिक्र करना है और गौर व फिक्र के साथ इन चीज़ों को हमने अमल में लेके आना है। सिर्फ ये नहीं कि हमने इसे पढ़ते रहना, नहीं, पढ़ने के साथ हमने जायज़ा लेना है, अपने अमल की तरफ ज़रूर बढ़ना है, क्योंकि वो इल्म जो अमल से खाली है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलें अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। आज की आयत को देख लें, आयत नंबर 79। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। तर्जुमा देख लें। इन लोगों के लिए बड़ी हलाकत है जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं ये अल्लाह के पास से है ताकि इसके साथ थोड़ी कीमत हासिल करें। बस इनके लिए बड़ी हलाकत इसकी वजह से है जो इनके हाथों ने लिखा, और इनके लिए बड़ी हलाकत इसकी वजह से है जो वो कमाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या बात हो रही है। हलाकत यानी तबाही किन के लिए है? इन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं। इसकी वजाहत देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को यहाँ पर सख्त रोका है, मना किया है कि जो लोग अल्लाह ताला की किताब में रद्दो बदल करते हैं उनके लिए क्या है? हलाकत है और अजाब है। इन लोगों के लिए जो कि तौरात में तहरीफ करते हैं और तहरीफ शुदा आयात को अपने हाथों से लिखते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसके ज़रिए कुछ दुनियावी फ़ायदे हासिल कर लें। मसलन वो फ़ायदे कौन से हैं? उनके माल का फ़ायदा, उनकी इज़्ज़त का फ़ायदा कि वो बढ़ जाए, इक़्तिदार हासिल करने का फ़ायदा, मकबूलियत का फ़ायदा और इसी तरह के दीगर फ़वाइद। अब यहाँ पर कहा जा रहा है आगे
کہ صرف ان کے لکھنے تک کی بات ہی محدود نہیں ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو تمہارے پاس ہے تورات کی نصوص میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ یہ کون کرتے ہیں؟ یہاں پر ایک تو لکھ لیں کہ یہ رویہ یہودیوں کے اندر موجود تھا اور اب بھی ان کے اندر موجود ہے۔ یہاں ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس پر تذکیہ کریں گے۔ پھر کیا آگے کیا کرتے ہیں کہ پھر نہ صرف لکھتے ہیں اور اوپر کیا کرتے ہیں، الزام کس پر لگاتے ہیں، اوپر سے کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کام ان کا اپنا ہے۔ پھر تیسری ان کی دیکھیں، تیسری دفعہ یہ کیا کر رہے ہیں، تاکہ کیوں ان کی وجہ ہے تاکہ ان کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں، کہ وہ اس تحریف کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ ثمناً قلیلا، کتاب اللہ کے مقابلے میں قیمت ہے جو پوری زمین کی دولت ہو تب بھی وہ قلیل ہے، یعنی کہ اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت جو ہے وہ دے دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بدلے اگر کوئی کہتا نا میں اس کے بدلے قیمت لوں تو وہ چاہے پوری دنیا بھی ایک طرف رکھ دے پھر بھی وہ قلیل ہے۔ یہودی عالم اپنے علم سے دنیا کماتے تھے، وہ عوام کو مفت جنت حاصل کرنے کے طریقے بتاتے تھے، اس سے ان کے اوپر نظر و نیاز جو تھی اس کی بارش کر دی جاتی تھی، لوگ ان پہ بہت کچھ نچاور کرتے تھے، اور یوں لوگ مفت جنت کے بدلے ان علماء کو مفت دنیا فراہم کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کی یہ کمائی ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ یہودی عالم کتاب کی پیروی کرنے کے حکم کو تبدیل کر کے ایسے معاشرے دیا کرتے تھے جس کے ذریعے لوگ اپنا جرم چھپا سکیں، یا جس کی وجہ سے لوگ اپنی معذرت پیش کر سکیں یا اپنے گناہوں پر پردہ ڈال سکیں اور مطمئن ہو جائیں۔ یہ سب دین کے مطابق وہ کیا کرتے تھے کہ نہیں یہ چیزیں دین میں موجود ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ اس پر لوگوں سے بھاری جرمانے وصول کرتے تھے تاکہ انہیں دین اور جو ہے ثابت کرنے میں آسانی ہو سکے۔ کتاب کے بدلے میں لوگ مال اور شہرت اور اقتدار حاصل کرتے تھے۔ پھر آگے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کر اسے اللہ تعالیٰ کے طرف منسوب کرنے کا کیا انجام بتایا ہے، تو لکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، جو کچھ وہ کما رہے ہیں، اس کے بدلے ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے تباہی ہے اور بربادی ہے۔ 3 طرح کی یہاں پر انہیں وعیدی بھی دی گئی ہیں۔ پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے، بس ان کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے ظلم کی وضاحت فرمائی ہے یہاں آیت کے آخر میں، کہ وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، اس طرح ایک جانب ان کا سچا دین چھپا لیتے ہیں اور دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ ویل، عذاب کی شدت اور حسرت کو کہا جاتا ہے، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر فروخت کر کے کماتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھتے ہو جو کہ تمہاری کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ تازہ بھی ہے اور محفوظ بھی، اور تمہیں اس نے بتا بھی دیا ہے کہ اہل کتاب نے اپنا دین بدل ڈالا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر ڈالی اور اسے اپنے ہاتھ سے از خود بنا کر لکھا اور کہا کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا تھوڑا سا مال کما لیں۔ تمہارے پاس جو علم ہے وہ تمہیں ان سے پوچھنے سے منع کرتا ہے۔ واللہ میں نہیں دیکھتا کہ اہل کتاب میں سے کوئی تم سے اس کے بارے میں پوچھتا ہو جو تم پر نازل کیا گیا۔ البخاری 7363۔
اور اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان یہود اور علماء کی مذمت کی ہے جو تورات کی آیات کو بدل دیتے تھے، لیکن دین اسلام کے آنے کے بعد ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو بدعتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت میں تحریف کرتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں ہمارے لیے اس میں عمل کی کیا بات ہے، کیونکہ تزکیہ جب تک نہیں کریں گے چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہود اپنی گڑی ہوئی باتیں زیادہ مشہور کر دیتے تھے۔ یہاں سے مراد کتاب کون سی کتاب ہے؟ وہ یعنی کہ جو علماء خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر علماء کی کتاب عام کر دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اپنی لکھی ہوئی تفسیر، خود سے گڑی ہوئی کتاب آگے پہنچا دیتے ہیں اور قرآن کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے؟ اوپر نام لکھ دیے، ٹھیک ہے، کسی پیر کا نام لکھ دیا، کسی قبلہ و کعبہ جو ہے لگاتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا سب کچھ کرنا غلط ہے۔ قرآن عام لوگوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا۔ اس طرح کے عمل سے لوگ کتابوں کے عادی ہو جاتے ہیں، واقعات کے عادی ہو جاتے ہیں اور قرآن سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف آئیں، سنتوں کی طرف آئیں، پھر ہم آگے بڑھیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ کا رشتہ قرآن سے مضبوط نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ ان چیزوں کی طرف نہ آئیں۔ ہماری اپنی قوم کو دیکھ لیں کہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ ہم تھوڑا سا تزکیہ کریں، خود سے سوچیں ہمارے مسلمانوں کا عمل کیا ہے۔ کچھ لوگ بزرگوں کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، کیسا کرنا ٹھیک ہے؟ یہ خود سے سوال کرنا ہے ہم نے کسی پر انگلی نہیں اٹھانی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں دروازہ ہے، اگر اس سے گزر جائیں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ کچھ کہتے ہیں کہ کسی بھی پیر کے پاؤں کے پاس بھی اگر بیٹھ جائیں تو نہیں جی جنت ہماری ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے دین کا سورس کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ استخارے کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے راستوں کو مضبوط کریں، رشتوں کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو کے رہا کریں۔ نیت کر لیں کہ میں جب تک میرے پاس علم نہیں ہوگا فضول بحثیں نہیں کروں گی، جب تک میرے خود چیزیں میرے عمل میں نہیں ہوں گی تب تک جو ہے میں نے کہیں بولنا نہیں ہے۔ کبھی علم کے بغیر کوئی فتویٰ نہ دیں، کسی پر انگلی نہ اٹھائیں، کسی کو کچھ نہ کہیں، بلکہ اپنے عمل کو درست کریں۔ اور قرآن اور سنتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 700 دفعہ سوچیں کہ کیا واقعہ میں مجھے اس چیز کا علم ہے، باقی کے واقعہ میں جو بات کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے۔ کل یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، آج ہم یہی کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے جو ہے ہماری بخشش ہو جانی ہے۔ نمازوں میں ہماری کمی، حقوق ہم پورے نہیں کر رہے، اللہ کے حقوق میں کمی، بندوں کے حقوق میں کمی، اپنے ماں باپ کے حقوق میں کمی، بچوں کے حقوق میں کمی، میاں بیوی کے رشتے کے حقوق میں کمی، رشتہ داروں کے حقوق میں کمی، اور ہماری امیدیں کیا ہیں کہ نہیں ہم نے جنت میں چلے جانا ہے۔ کیا کچھ کر رہے ہیں ہم اپنے دین کے ساتھ؟ تو بہت غور و فکر کی بات ہے جس پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنے۔ کوئی وظیفہ مل جائے تو کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ یا کیا یہ قرآنی وظیفہ ہے یا مسنون وظیفہ ہے، پھر ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، پھر ہم نے اپنی زندگی میں اسے لے کے آنا ہے۔ ہمیں یہ کب سمجھ آئے گا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے۔ جب رشتہ مضبوط ہوگا تو مشکلات میں آسانی ہوں گی، تب ہمیں پتہ چلے گا شرک کیا ہے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں اس سے دوری کیسے اختیار کرنی ہے، تب زندگیوں میں سکون آئے گا۔ علم حاصل کریں گے تو شعور پیدا ہوگا، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس پر وقت لگانا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے علم کو حاصل کرنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیراً کثیر۔ آج جو بھی آپ نے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں اس پر غور و فکر کریں، اور اسے ضرور جو ہے اپنے گھر والوں سے بھی شیئر کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ جو چیزیں سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ زندگی میں عمل میں لانا کتنا آسان ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل
چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔